अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे लोगों का इस्तकबाल है। अल्लाह से दुआ है कि जो बाकी हैं रोज़े, अल्लाह ताला उनको भी खूब ज़्यादा इबादत के साथ, दुआओं के साथ, तिलावतों के साथ अल्लाह ताला ख़त्म करने की, पूरा करने की मुझे भी आपको भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। रमज़ान का महीना जन्नत का महीना, रमज़ान का महीना कुरान का महीना, रमज़ान का महीना इबादत का महीना, रमज़ान का महीना ट्रेनिंग का महीना। रमज़ान में इतनी हमको ट्रेनिंग मिल जाती है, 1 साल के लिए वो ट्रेनिंग काफ़ी है। बहरहाल जन्नत का महीना, जन्नत पाने का महीना, इसलिए स्टूडियो इस्लाम ने जन्नत से मुतल्लिक़ दुरूस का एक सिलसिला शुरू किया और उसी के साथ हम और आप हैं। हमने इसका नाम रखा, आओ जन्नत की सैर करें, आओ जन्नत के नगमे सुनें, आओ जन्नत की हवा खाएं, आओ जन्नत की बारिश देखें। आज हम ये बताना चाहते हैं कि जन्नत में बारिश भी होगी, बदली भी आएगी, बारिश भी होगी। दुनिया में हमको जिन बातों से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बारिश होती तो कितनी खुशी होती है। रोज़े की तकलीफ़ गर्मी की वजह से बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में बारिश हो जाए, मौसम ज़रा ठंडा हो जाए, कितनी खुशी होती है। अभी चंद दिन पहले बारिश हुई ना, बारिश हुई तो कितनी खुशी हुई हम लोगों को। टेम्परेचर नीचे आ गया, वो बदन के अंदर जो गर्मी महसूस होती थी वो भी कम हो गई। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। तो खुशी की जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब अल्लाह ने जन्नत में हमारे लिए मुहैया करके रखी हैं। ऐसे आता है कि सब जन्नत के जो बाज़ार होंगे वहाँ बारिश भी होगी। लिखा है कि साहब बदली आएगी, बदली आने के बाद ये लोग ऊपर देखेंगे, अरे बदली आई है। वो बदली पूछेगी, बादल पूछेगा, क्या तुम्हारे ऊपर मैं बरसूं? हाँ बरसो, क्या बरसो? कोई कहेगा मुश्क बरसो, अंबर बरसो, फुलां बरसो। जो बोलेंगे वो बरसेगा बादल। ये अजीब व गरीब है। बारिश पानी की है, ये सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग। बारिश कभी मछली की होती है, बारिश कभी और दूसरे चीज़ों की होती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी सोने के टिड्डी, उसकी बारिश हुई। सुभान अल्लाह। वैसे जन्नत में जो बारिश होगी, खेती करने वालों के ताल्लुक़ से भी मैंने कहा कि कुछ लोग खेती करना चाहेंगे तो शायद ये कहेंगे भाई हमारे खेत में बारिश बरसाओ, वो उनके खेत में बारिश बरसाएगा वो बादल। और कुछ लोग कहेंगे खाने पीने की चीज़, वो बरसाएगा। और कुछ कहेंगे साफ खुशबू बेहतरीन, वो बरसाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियाँ हमारे ऊपर क्या है, इसको देखिए। सुभान अल्लाह। जो मांगेंगे उसकी बारिश होगी। ऐसा हम सोच भी सकते क्या दुनिया में? ऐसा हम दुनिया में सोच भी नहीं सकते। अब्दुल्ला बिन मुबारक ज़िक्र करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि लोग बेहतरीन ऊँटनियों में बैठकर, बेहतरीन घोड़े में बैठकर सवारी करेंगे। ऐसे घोड़े आएंगे जिनकी लगाम कसी होगी, जीन बिछाए होंगे। वो घोड़े और ऊँटनियाँ न पेशाब करेंगी न गोबर गिराएंगी, उस पर बैठ के जाएंगे। बादल जैसे जाता वैसे जाएंगे।
وہاں نعمتیں اتنی ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، ہمارے نبی ایسے فرماتے ہیں، اور کسی کان نے سنا بھی نہیں۔ کہیں گے بادل برساؤ، اب جو چاہیں گے، جس چیز کی بارش چاہیں گے وہ بادل ان پر برسے گا، وہ جتنا چاہے اس سے زیادہ، جو چاہے اس سے بہتر۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بارش کے بعد ہوا چلے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہوا چلتی بعد میں بارش آتی، زیادہ ایسے ہی ہوتا۔ اب یہاں جنت میں بارش برسے گی اور پھر ہوا چلے گی۔ وہ ہوا کس چیز کی چلے گی؟ تکلیف دینے والی ہوا نہیں ہوگی۔ زور سے آندھی چلتی ہے، کتنے ڈیرے اکھڑ جاتے ہیں، کتنی چھتیں جو معمولی ہوتی تھے اس کے پترے وغیرہ اڑ جاتے ہیں، کتنے درخت گر جاتے ہیں۔ آندھی آتی ہے نا بارش سے پہلے، بہت سارے نقصانات ہوتے، لیکن جنت کی جو ہوا ہوگی، ایک طرح سے کہیے زور کی ہوا، آندھی، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دے گی، کسی کا کوئی نقصان ہوگا، وہ نقصان ہونے کا ہے بھی کیا وہاں؟ وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے، اس کو کیا کرے گی بارش یا ہوا؟ کچھ نہیں کر سکتی نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بارش ہوگی، ہوا چلے گی، وہ ہوا سے ان کے چہرے اور ان کے جو لمبے بال ہوں گے وہ سب مشک لگ جائے گا، کتنی خوشبو۔ یہ لوگ اتر کے گھوڑے پر سوار تھے نا، مشک اٹھا اٹھا کے گھوڑے کے چہرے پر، گھوڑے کے بالوں پر بھی ملیں گے۔ اس کا کر کے جب جانے لگیں گے تو اچانک ایک حور نکلے گی، کہے گی عبداللہ، اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہوں نا۔ تعجب ہوگا ان کو، کہا کہ یہ تو مجھے تعجب ہوتا ہے۔ کہا رے تم پڑھے نہیں کیا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ اللہ نے ان ظاہری نعمتوں کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں چھپا کر رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی، اور قیامت میں بھی یعنی جنت میں جانے کے بعد ظاہر ہوں گی، اور جنت میں بھی خاص کر جب وہ بازار کو جائیں گے یا کہیں جمع ہوں گے، بارش ہوگی اور وہ مشک ان کے چہروں پر ہوگا، وہاں وہ ظاہر ہوگی۔ اس کا بھی ایک وقت ہے۔ جنت کو سنوارا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جنت بنا کے ویسے رکھ دے، اس میں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہیں، جنت کو سنوارا بھی جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جتنے سال رہے گا چاہے گا رہے گا، وہاں تو ٹائم کا حساب نہیں نا جنت میں، 1 دن 2 دن 4 دن، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، زندگی بھر بھی اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بارش کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیے، زمین میں، زمین جب سوکھ جاتی ہے تو بارش پڑتی ہے اور زمین جو ہے زندہ ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، چارہ گھاس پھوس سب اس میں نکلنے لگتا ہے۔ بارش کے پانی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، یہی سمندر کا پانی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے، بادل صاف کرتا ہے اور برساتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر عجیب و غریب چیز ہے یہ۔ اسی کو دیکھ کے سمجھے بہت سارے لوگوں نے وہ بھی کیا، پلانٹ لگایا سمندر میں، سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا، جیسے دبئی میں، قطر میں، جدہ میں، بہت ساری جگہوں میں ہے، یہ پلانٹ لگا کے سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے چھوڑتے ہیں۔ وہ بہت سارے کاموں کے لیے کام آتا ہے، کھانا بنانے کے لیے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، اور اگر پینے کے لیے تو اور بھی اس کو فلٹر کرتے ہیں، پھر یہ سارا نمک سمندر ہی میں جاتا ہوگا۔ تو یہ بادل جو ہے بارش برساتا ہے تو کتنے فائدے اس سے ہوتے ہیں۔ اس طرح بارش برستی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا، جب ہم کو خبر سے اٹھنا ہوگا
تو معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک عرش کے نیچے سے بارش ہوتے رہے گی ہوتے رہے گی ہوتے رہے گی 40 دن تک، اور سب لوگ جو مر کر زمین میں دفن تھے اس بارش کے پانی سے زندہ ہو کر قبر سے اٹھیں گے۔ یہ ایک روایت میں ایسے آیا، ورنہ تو دوسری روایتوں میں سب آیا نہیں، اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ بارش ان پر برسے گی تو یہ لوگ اٹھ گئے۔ اب یہاں جنت میں بھی ویسی بارش ہوگی، جو نعمتیں چھپی ہیں وہ سب بھی نکل کر آئیں گی۔ جنت کی زمین کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ بارش میں نے کہا کہ صاحب مچھلی کی بھی ہوتی ہے، ٹڈی کی بھی ہوتی ہے، سونے کے ٹکڑے کی ہوتی ہے، پانی کی ہوتی ہے، لیکن بادل آتا ہے بارش نہیں برساتا ہے بلکہ آگ برساتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھیں گے، بہت پریشان، بارش نہیں، کھجلی، کیا کیا ہوتا تھا۔ ویسے شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی معاملہ ہے، پریشان بارش کے لیے۔ ایک مرتبہ بادل آیا تو ان لوگوں نے سمجھا ہاذا عارض ممطرنا، ہاں بادل آ گیا اب پانی برسے گا۔ اب لوگ سب بیٹھ گئے میدان میں آ کے، بارش برسے گی بارش برسے گی، آگ برسی، سب ختم ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہو کہ بادل صرف پانی نہیں لاتا، اللہ کا عذاب بھی لاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت ہم کو جو ملے گی وہ ہماری خاص جنت ہوگی۔ جیسے کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کی سلطنت ہوتی نا، اس سے پہلے بھی ایسی باتیں میں نے کہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ دیکھیں گے بہت بڑی سلطنت ہوگی وہ ایک آدمی کے، سبحان اللہ۔ اب وہاں جب ہمارے گھر کو کوئی آتا ہے بیل دے کے اجازت لے کے آتا ہے، ایسے نہیں کہ سیدھا اندر گھس جائے، ایسا منع بھی ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر کو جانے کے آداب بتائے ہیں۔ تو جنت میں بھی جو ہم کو اپنی جنت ملے گی، یا سمجھیے کہ اپنا محل ملے گا، ہم بہت اندر رہیں گے، اور کتنے آدمی سیکیورٹی میں ہوں گے۔ کوئی فرشتہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز لا کے دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پوچھے گا میں اندر آ سکتا ہوں کیا؟ وہ اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھے گا، پوچھو کہ صاحب وہ آنے چاہتے ہیں، آئیں گے کیا؟ ویسے ہی پوچھتے پوچھتے پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے۔ اس کے بعد فرشتے کو اجازت ملے گی تو فرشتے اندر آئیں گے، سبحان اللہ۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جنت کے جتنے خادمین ہیں، جتنے کے فرشتے ہیں، وہ بھی ہم سے ملنا چاہیں گے، کچھ لا کے اللہ کی نعمت دینا چاہیں گے تو اجازت لے کے اندر آئیں گے اور اللہ کی وہ نعمت ہم کو دیں گے۔ ہمارا گھر ہے نا، ہماری جنت ہے نا، کیسے آئے گا؟ اب یہ کتنے خادم ہوں گے؟ کسی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 خادم ہوں گے۔ اب ایک آدمی سے اجازت لینے، ایک آدمی سے اجازت لینے، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا وہاں تو ٹائم وغیرہ کچھ نہیں نا، 1 سیکنڈ میں 10,000 آدمی اس کی اجازت مل جائے گی۔ 10,000 آدمی میسیج بھیج دیں گے، پہنچیں گے، اتنے لوگ لا کے میسیج پہنچائے، ہم اجازت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ صاحب یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو سب سے کم جنت والا ہوگا اس کے ساتھ کتنے خادم ہوں گے؟ کہا کہ صاحب 15,000 خادم ہوں گے۔ یہ 15,000 خادم ایک ہی طرح کے ہوں گے کیا؟ کہا نہیں، یہ کہتے ایسا رہے گا، وہ ویسا رہے گا، ایسا خوبصورت رہے گا، یہ خوبصورتی اس میں نہیں رہے گی، وہ خوبصورتی اس کے اندر نہیں ہوگی۔
یعنی ہر ایک کو ایک ہی طرح کے نہیں ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب یہ گھر کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، 4-5 بھائی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے والد کے رہا سب ہوتے ہیں۔ یہاں جنت میں اتنے جو خادم ہوں گے، ایک کے اندر ایک خوبی ہوگی، ایک کے اندر ایک حسن ہوگا، ایک کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی، یعنی اچھے سے اچھے، اچھے سے اچھے۔ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گا کہ نہیں، وہ بھی بدلتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ شکل سمجھ میں نہیں آتی، یہ بچہ کس کی طرح کیسا ہے۔ گورا رہتا، چند دن کے بعد ذرا کالا ہو جاتا، نہیں تو چند دنوں کے بعد گورا ہو جاتا، کالا اگر رہتا۔ پھر اس کی شکل صورت سمجھ میں آتا ہے، اچھا فلاں کی طرح ہی ہے، اور ذرا بڑا ہوتا ہے تمہارا، اچھا فلاں کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایک سوچتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب جوان ہونے لگتا ہے تو خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ابھی داڑھی مچھی نہیں نکلی تو اس کے اندر ایک حسن آ جاتے ہیں، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنے مرحلے بدلتا ہے انسان بھی، ویسا یہ جنت کے خادمین بھی اللہ کے حکم سے اپنی شکل و صورت بھی بدلتے رہیں گے، ایک سے ایک عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت خادم جنت میں نصیب ہوگا۔ تو بادل بھی ہوگا، بارش بھی برسے گی، اور اللہ کے نعمتوں سے ہم سب لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کا مالک بنا دیا ہے، اس لیے کوئی بھی وہاں بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے۔ کتنی نعمتوں کا تذکرہ کریں، قرآن میں حدیث میں ان نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ دوسری جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں یہ سب ڈیٹیل نہیں ہے۔ جنت کی بعض نعمتوں کا ذکر ہوگا، لیکن جیسا کہ ہم سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں، سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں، سورہ طور میں دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ صافات میں بھی کچھ آیتیں، کتنی آیتیں ہیں، اتنی نشانیاں، اتنی آیتیں۔ اللہ نے جو کتابیں یہ قرآن سے پہلے نازل کی، اتنی آیتیں نہیں ہیں۔ ان کے نبیوں نے بھی اتنی تفصیل نہیں بتائی۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا، جتنے نبی گزرے سب اپنی امت کو وارننگ کر کے گئے دجال آنے والا ہے، لیکن وہ تفصیل نہیں بتا۔ میں تم کو تفصیل بتاتا ہوں۔ تو دجال کی کتنی تفصیل اللہ کے رسول بتائے، ویسی جنت کی کتنی تفصیل اللہ کے رسول بتائے، اور قرآن کی آیتوں کر کے علماء نے بھی کتنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ بہرحال اللہ ہم کو یہ نعمتیں دینے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی جنت کو مانگنے کے لیے ہم کو ہر سال آتا ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ چند روزے رکھ کے چھوڑ دیا، نہیں، رکھنا چاہیے۔ اپنے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو رمضان جنت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ جنت مانگیے۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہ جنت میں بھیج، اللہ جہنم سے بچا اللہ۔ تو مجھے آپ کو بھی یہی دعا کرتے رہنی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے سارے مسلمانوں کو جنت کی نعمت سے نوازے، سارے موحدین کو جو توحید والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے، اس لیے کہ مشرک کو تو جنت نہیں دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ معافی نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا تو جنت کا ملے گی۔ اس لیے ہم نے کہا موحدین۔ مسلمانوں میں بھی کتنے مشرک ہیں، درگاہ کو جانے والے، وہاں قبر کو سجدہ کرنے والے، کیسے کیسے مشرکین ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والے۔ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی سے مانگنے والے۔ اس لیے ہم نے کہا موحدین کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ نے ایک اور مرتبہ دیا، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اس رمضان کو خیر و خوبی کے ساتھ پورا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔